अच्छा, अब एक और, क्योंकि फल जो है वो खाने की चीज़ है, और जब आप खाते हैं तो आपका जो निज़ाम इंहिज़ाम है उसका ज़रा मामला होता है उससे, क्योंकि निज़ाम इंहिज़ाम को जिस्म का दूसरा दिमाग कहते हैं। और कोरोना वायरस इस दूसरे दिमाग पर किस तरह असर अंदाज होता है, ये सवाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और इसी हवाले से हम बात करेंगे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर साद नियाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साद साहब, ये बताइए कि ये जो कोरोना वायरस है इसका निज़ाम इंहिज़ाम पर क्या असर होता है? एक्चुअली जो निज़ाम हाज़मे पे जो सिम्टम्स होते हैं वो 5 से 10% लोगों में, कुछ जगह पे थोड़ा ज़्यादा भी है, कि जिनको डायरिया और ये जो दर्द पेट में और मतली आना या इवन वॉमिटिंग होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा इसका असर जिगर पे भी होता है। जिगर के टेस्ट माइल्डली एबनॉर्मल होते हैं, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस इस तरह होती है कि जब जिगर के टेस्ट ख़राब हों तो वो इसका मतलब थोड़ा मॉडरेटली सिवियर या सिवियर की तरफ जाने का इम्कान इन लोगों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो जिन लोगों का निज़ाम हाज़मे का ख़राब होता है, क्या उन पर कोरोना वायरस के असरअंदाज होने का ख़दशा बढ़ जाता है, या फिर कोरोना वायरस जब उन पर आ जाता है, वो अफेक्ट हो जाते हैं, तो फिर निज़ाम हाज़मा जो है वो उनका ज़्यादा ख़राब होना शुरू होता है? इसमें 2 मसले हैं। एक तो मसला ये है कि जब किसी को कोरोना होता है तो वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है जनरली। जी, पैनिक हो जाते हैं, एंजाइटी होती है। एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इस किस्म के मसाइल होते हैं, जिनका हाजमा जैसे आपने कहा कमज़ोर होता है, और वो स्ट्रेस से अक्सर उनका जो ये मामलात हैं ख़राब होते हैं, तो उनमें इस बात का इम्कान बढ़ जाता है। लेकिन बज़ाते ख़ुद कोरोना, अगर किसी का निज़ाम हाजमा कमज़ोर है या उसको कोई इस किस्म की कोई बीमारी है जनरल, उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन हाँ, उन लोगों को जिनको आंतों की इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, सोजिश की बीमारी या दीगर बीमारियां जिसमें इंसान की जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है वो कम हो जाती है, या बीमारी की वजह से या दवाएं लेने की वजह से, तो ज़ाहिर है उनके अंदर इस वायरस का आना और इस वायरस के आने के बाद उसका नुकसान बढ़ जाता है। अच्छा। लेकिन जनरली इसी तरह जिगर के जो अमराज में जो लोग मुब्तला हैं, जिनको एडवांस लिवर डिजीज, जिनको माइल्ड लिवर डिजीज है, उनका कोई मसला नहीं है। जिनको माइल्ड लिवर डिजीजेस डॉक्टर साहब कौन सी होंगी वैसे? माइल्ड लिवर डिजीज से मेरा मतलब ये एक स्टेज होती है लिवर की। जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी, हमारे यहाँ तकरीबन 5% लोगों को पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव होता है ना, उसमें से मेजॉरिटी, ज़्यादातर लोगों को कोई ऐसी तशवीशनाक चीज़ इस वायरस से नहीं होगी कि उनका जिगर एकदम से उसकी वजह से ख़राब हो जाए, बिकॉज उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि अगर आप ऐसी अद्वियात लेते हैं किसी भी मर्ज़ के लिए जिनसे जो आपकी इम्यूनिटी को किसी तरह से अफेक्ट करती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज़ आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी है जैसे ज़ाहिर वायरल इन्फेक्शन दीगर होते हैं। अगर बाकी फैक्टर्स आपके ठीक हैं, जैसे डायबिटीज़ नहीं है, उम्र का मामला जैसे जिक्र हो रहा है उसका मामला नहीं है, तो होपफुली बगैर आप किसी चीज़ के ही इंशाल्लाह सेहतियाब हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ज़ाहिर रिसर्चेज हैं और वो हम डॉक्टर से ही इसलिए वेरीफाई कराते हैं क्योंकि आप लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। अब कुछ अस्पतालों में या कुछ डॉक्टर्स जो हैं कोरोना वायरस के इलाज के लिए स्टीरॉइड्स भी इस्तेमाल कर रही हैं। अब जब स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स, तो वैसे तो कहा जाता है कि स्टीरॉइड्स ठीक नहीं है और आपकी सेहत पर वैसे भी उसके असरात जो हैं वो कोई पॉजिटिव नहीं होते, बल्कि नेगेटिव शायद ज़्यादा होते हैं। तो जिनमें जिगर की तकलीफ है या जिगर के अमराज उनको हैं, माइल्ड हों या सिवियर हों, उन पे अगर इस तरह से स्टीरॉइड्स वगैरह इस्तेमाल होंगे तो वो तो मज़ीद सिचुएशन उनके लिए ख़राब नहीं हो जाएगी? एक्चुअली जो आपने अभी जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो स्टडी इंग्लैंड से आई है, ऑक्सफोर्ड से जिसकी बात हो रही है, एक्चुअली कॉर्टिजोन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ना वो अब ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन चुका था इस स्टडी आने से पहले ही। ज़्यादातर मरीज़ों को, क्योंकि जो सिवियरली इल मरीज़ होते हैं ना, उनमें आपको स्टेरॉइड इसलिए देना पड़ता है कि जब हमारी जो ये जिसको आप जब मरीज़ की जो ये स्टॉर्म क्राइसिस और ये जो जिसमें उनको शदीद बॉडी की जो रिएक्शन होती है उसकी वजह से जो उनको नुकसानात पहुंचते हैं, उस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम करने के लिए, डैम्प डाउन करने के लिए स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे जिंदगी का मामला है,
تو اس لیے وہاں پہ پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. چاہے آپ کو اور دیگر بیماریاں ہو بھی تو اس میں آپ کو فائدہ ہونے کا زیادہ امکان ہے. لیکن اس اسٹڈی میں بھی جس طرح سے اس کو پروجیکٹ کیا گیا ہے کہ یہ کوئی لائف سیور آ گیا ہے, کوئی بہت بڑی چیز تبدیل ہو جائے گی اس کی وجہ سے, ایسا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جب ڈاکٹرز اسٹیرائڈز یوز کرتے ہیں یا کارٹیکو اسٹیرائڈز یا کارٹیزون جس کو آپ کہتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں, تو وہ تبھی یوز کرتے ہیں جب دوا کے جو مضر اثرات ہیں وہ جو اس کے فوائد ہیں ان سے بہت کم ہو جاتے ہیں. جب فوائد کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ خطرات کو اگنور کرتے ہیں یا نظر انداز کرتے ہیں. صحیح. تو یہ جو اب دوا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ڈیکسامیتھاسون, یہ جو ہے کیا یہ بھی ایک اسٹیرائڈ ہے اور اس کے حوالے سے لوگوں کو ذرا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے؟ نہیں بالکل نہیں. میں حیران ہوں اس لیے کہ یہ ایکچولی یہ کورونا وائرس از بیکم آبویسلی ایک ایسی بیماری دنیا میں نہیں دیکھنے کو ملی اس سے پہلے. تو یہ ایک سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, سب سے بڑا ٹاپک ہے. تو اس میں کوئی بھی چیز آتی ہے, یہ بیسیکلی ایک ٹائپ آف کارٹیزون یا کارٹیکو اسٹیرائڈ یا اسٹیرائڈز ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہ ہم عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پہ ایسمیٹکس کو, ایسما والوں کو دیتے ہیں. ہمارے یہاں انفلیمیٹری بال ڈیزیز کو یا لیور کی ایک بیماری آٹو امیون ہیپاٹائٹس میں یوز کرتے ہیں. دیگر امراض میں بھی استعمال ہوتی ہے, رومیٹوئڈ میں, جوڑوں وغیرہ کے امراض میں. تو یہ تو بڑی اسٹینڈرڈ آف کیئر ہے. اور جب سیریس مریض ہوتے ہیں, کریٹیکل کیئر میں جاتے ہیں, جن کا بلڈ پریشر اور جن کی سانس کی پرابلمز ہوتے ہیں, وینٹیلیٹ ہوتے ہیں, تو اس میں عام طور پہ کارٹیزون کا استعمال کیا جاتا ہے. اینڈ یہ بھی اسی طرح ایک کارٹیزون ہے. صرف اس اسٹڈی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کو استعمال کرنا فائدہ مند ہے. اچھا, لیکن یہ کوئی میراکولس ڈرگ نہیں ہے جی, اور فائنل علاج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ اب سوشل میڈیا کا جہاں آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے تو میں آپ سے یہ بھی پوچھ لیتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بڑے ٹوٹکے اور مختلف قسم کی چیزیں بھی چل رہی ہیں جس کو کہ ہماری یوزول جو کنونشنل میڈیسن ہے وہ تو بہت زیادہ اس سے اگری نہیں کرتی. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہم سنا لیوز کی بات آج کل کر رہے ہیں, سنا مکی کا کہوے کا بڑا ذکر ہو رہا ہے, اور بہت سے لوگ ہمارے پروگرام پہ بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم بیمار ہوئے اور ہمیں کورونا ہوا تو ہمیں اس سے فائدہ ہوا. لیکن جب ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کو بہت زیادہ ریگولرلی استعمال نہ کریں کیونکہ یہ جو ہے نظام ہضم کو خراب کرتا ہے, ڈائریا کر دیتا ہے یہ. بالکل. تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ اس میں بڑا سمپل ہے. سینا ایک لیگزیٹو ہے, یعنی قبض کی دوا ہے. یہ دنیا میں ہر جگہ اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی خاص پتی سے نکال رہے ہیں نا آپ پانی, وہ اس کی جو مالیکول ہے وہ دواؤں کی فارم میں پاکستان میں بھی دستیاب ہے, دنیا میں ہر جگہ دستیاب ہے. تو کوئی نئی چیز نہیں ہے, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ریگولرلی, لیکن قبض کے لیے. اب ایسے مرض میں جہاں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا, یعنی پانی اور اس کا استعمال زیادہ رکھ کے اپنے آپ کو رکھنا ہے, وہاں پہ آپ یہ سوچئے کہ کیا یہ دانش مندی ہے کہ ہم ایسی دوا استعمال کریں جس سے ڈائریا. مجھے خود کووڈ کا پرابلم ہوا, میں نے نہ کوئی دوا استعمال کی نہ کوئی ٹوٹکا استعمال کیا, الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں, اینڈ ہم واپس کام پہ بھی آ گئے ہوں. تو نہ یہ بالکل غیر ضروری چیزیں ہیں. دیکھیں 70% لوگوں نے خود سے ٹھیک ہو جانا ہے, ان کو کوئی سمپٹمز بھی زیادہ نہیں ہونے. تقریباً 20 ڈاکٹر صاحب مجھے گلا خراب ہوا تھا اور تھوڑا بخار ہوا تھا, دیٹس آل. لیکن کیونکہ میں انڈوسکوپی کرتا ہوں تو اس میں ظاہر ہے ہمارا ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اسی وجہ سے ہوا تھا. لیکن میں یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے. لیکن پھر آپ ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں نا, ہم عام لوگوں سے تو پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا, لیکن میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ لوگ جاننا چاہیں گے کہ ایک ڈاکٹر جو خود گیسٹرونٹرولوجسٹ ہے اس نے کیا کیا اپنے لیے جب آپ کو یعنی کہ کورونا وائرس ہوا. تو کوئی دوائی, کوئی چھوٹی موٹی چیز, کوئی ڈائٹ کی ایسی چیز جو آپ لیتے ہوں؟ نتھنگ. میں نے نارمل کھانا کھایا, نارمل زندگی گزاری, نارمل طریقے سے جو بھی ڈرنکس, پانی, جوس, چائے, واٹ ایور جو بھی ہوتا ہے وہ کیا. پیراسیٹامول کا استعمال کیا 2 دن, اس کے بعد مجھے الحمدللہ ضرورت بھی نہیں پڑی. اور میں نے جتنے بھی میرے مریض ہیں جن کو میں مینیج کر رہا ہوں اس میں سے کسی کو نے بھی اس قسم کی کوئی چیز استعمال نہیں کی. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ 70% لوگوں کو دنیا میں ہر جگہ, چاہے اب چائنا ہو, امریکہ ہو, یہاں ہو, یہ 70% لوگوں کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, یا بہت مائلڈ ہوتے ہیں. تو ان کو کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو 25% ہوتے ہیں ان میں تھوڑے سمٹمز زیادہ ہوتے ہیں, تو ان میں آپ کو دوائیں زیادہ دیر تک استعمال کرنی ہے, بخار, درد اور اس قسم کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. 5% لوگ ہوتے ہیں جن کو ہسپتال میں داخل کرنے کی میکسیمم ضرورت پڑتی ہے, 5%. ان 5% میں ظاہر ہے جو بھی علاج ہے وہ جو ڈاکٹرز اس کو ٹریٹ کریں گے وہی علاج کرتے ہیں. اور ان 5% میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں 2 جگہوں کا, ایک کسی بھی کریٹیکل کیئر میں اس قسم کا کوئی ٹوٹکا کام نہیں آتا. تو اس وقت تو دوسری چیز یہ کہ جو ہم نے ابھی ایک ایکسپو سینٹر میں جو آئسولیشن بتائی تھی نا سینٹر,
آپ اس میں دیکھیں وہاں کی جو ڈاکٹر صاحب تھیں ڈاکٹر نصرت فاروقی, زبردست کام ان لوگوں نے کیا. ان سے میں نے پوچھا آپ نے کیا استعمال کیا, تو انہوں نے بتایا کہ ان کے جو 700,000 کے مریض جتنے بھی تھے وہ ان میں سے کسی ایک کو کوئی چیز نہیں دی گئی اور سب ماشاءاللہ ٹھیک ہو کے گھر چلے گئے. یہ لوگ تو ہمارے یہاں پہ اصل میں خود بخود بہت ساری چیزیں استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا. ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی خود ڈاکٹر, ہاں از خود ڈاکٹر ہو جاتے ہیں ہمارے. اگر آپ ایک ہم ٹی وی کا سرپ بنا دیں آج, ہاں ٹھیک ہے, اور اس کو کہیں یہ کورونا صرف ہم ٹی وی نے ایک علاج کیا ہے, وہ بھی بک جائے گا, تو 90 ٹھیک ہو جائیں گے, اس میں سے تو زیادہ تر لوگ تو ٹھیک ہو گئے نا, تو یہ مشہور ہو جائے گا, بکنا بھی شروع ہو جائے گا ہمارے معاشرے میں. اب آپ نے ڈیکسامیتھاسون غائب ہو گئی مارکیٹ سے, غائب ہونا شروع ہو گئی ہے, یا ایکٹیمرا کے انجیکشنز غائب ہو گئے. ایک طرف ہم سنت کی بات کرتے ہیں سنا مکی میں, اور دوسری طرف ہم اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, تو کیا ہمیں شفا ملے گی اللہ کی طرف سے؟ دیکھیں میں نے ایک چیز بہت امپورٹنٹ کہی ہے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں, اور ان کو منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی کتاب کی طرف جایا جائے, ان کے احکام کو سمجھا جائے اور اپنی زندگی کو اس طرح ڈھالا جائے. یہ میں نے ضرور کیا اس دوران جب میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا تھا, اور یہ بہترین کام ہے جو آپ کو کرنا چاہیے, یہ ہمیشہ کرنے والا کام ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی آپ سے میں جاننا چاہوں گی, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح, ہر چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم ہر چیز پہ سوال کر رہے ہیں کورونا کے, لیکن جب اللہ کا کلام کی بات آتی ہے, کتاب کی بات آتی ہے, تو ہم اس کو سمجھے بغیر پڑھتے ہیں. اس کو سمجھیں تاکہ پتہ تو چلے وہ ہم سے چاہ کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ کمنگ فرام اے ڈاکٹر, ورنہ لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ ڈاکٹر ہے تو اس کا کیا واسطہ کہ بھائی یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رجوع کریں, یہ تو صرف میڈیکل کی بات کریں گے. تو یہ کمنگ فرام یو اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ دنیا یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ دنیا تو صرف ایک تماشا ہے نا. بالکل تو اس تماشے میں ہمارا اپنا ایک رول ہے, لیکن اس رول کو کیسے ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں بتایا, بشرطے کہ ہم اس کو سمجھیں. اگر ہم سمجھنے والی قوم ہوتے تو آج ہم بلیک کر رہے ہوتے دواؤں کو. آج یہ چیزیں غائب ہوتی ہوتی مارکیٹ سے کہ لوگوں کو فائدہ نہ ہو اور ہم پیسے بنائیں. مطلب بتائیے مجھے اس سے زیادہ, یا پھر اگر ہم سمجھنے والے ہوتے تو ہم حفاظتی اقدامات کی دھجیاں نہ بکھیر رہے ہوتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز بھی ضروری ہے آپ سے جاننا, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں کورونا وائرس جو ہے وہ دوبارہ اس کی تشخیص ہو جاتی ہے. وہ 14 دن اپنے پورے کرتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ پھر تو کچھ دنوں بعد جو ہے وہ دوبارہ پازیٹیو آ جاتا ہے. تو یہ کیا حساب کتاب ہے, یہ فالس پازیٹیو اور فالس نیگیٹو کیا ہے, اور یہ جو جن میں دوبارہ ری اکرنس ہو جاتی ہے کورونا وائرس کی, وہ کتنی خطرناک ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں پہلی چیز یہ کہ جس نے یہ ناک سے اپنا جو اسپیسیمن لگا یا گلے سے جو لیتے ہیں, جس نے وہ اسپیسیمن لیا اور اس کا وہ پازیٹیو آ گیا, تو وہ پھر پازیٹیو ہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پازیٹیو جس کا آ جاتا ہے وہ فالس پازیٹیو ہم جس کو کہتے ہیں, اس کی ہمارے پاس کوئی اس کی سند نہیں. کوئی کمپیوٹر ایرر ہو وہ الگ بات ہے, لیکن ویسے نہیں ہوتا. لیکن جس آدمی کا نیگیٹو آیا, 100 لوگوں کو اگر ہم کورونا کے لوگوں کو ٹیسٹ کریں گے تو تقریباً 30 سے 40 لوگوں کا نیگیٹو آئے گا, حالانکہ ان کو کورونا ہوگا. اچھا, یعنی کہ فالس نیگیٹو ہو سکتا ہے, فالس نیگیٹو ہو سکتا ہے, فالس پازیٹیو نہیں ہوتا. پہلی چیز تو اب اس کا ہمارے پہ کیا اثر پڑتا ہے, وہ یہ کہ ہم پہلی دفعہ ٹیسٹ کراتے ہیں ایک لیب سے, پھر ہم کو ہمارے جاننے والے کہتے ہیں یار نہیں یہ لیب صحیح نہیں, تم دوسری لیب سے کراؤ. وہاں سے جب نیگیٹو آتا ہے تو آپ کہتے ہیں دیکھو یار یہ جان بوجھ کے پازیٹیو کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کا ایک دفعہ پازیٹیو آ جائے تو آپ لوگوں کے پیسے اور ریسورسز کو اپنے بھی اور لوگوں کو بھی ضائع نہ کریں. لائنیں لگی ہوئی ہیں, بہتر ہے کہ آپ دوبارہ نہ کرائیں. اب ضروری نہیں ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ کو سمٹمز ہو, اگر نہیں ہے تو شکر کریں اللہ کا اور صدقہ دیں اور بس آرام کریں اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں. ٹھیک, اور سر ری اکرنس 14 دن گزر گئے تو اگر کسی کا پازیٹیو رہ جاتا ہے, اول تو عام آدمی کو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر 14 دن گزر گئے, آپ کمپلیٹلی اسمپٹومیٹک ہیں, 7 دن کم سے کم آپ کے گزر گئے, بخار آپ کو نہیں ہے, درد نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ اول تو کرائیں نہیں, اور اگر کرائیں اور پازیٹیو آ جائے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کی. یہ کچھ عرصے تک وائرس کا پارٹیکل پازیٹیو آ سکتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے اور یہ دوبارہ نہیں ہوتا, فی الحال ایویڈنس نہیں ہے اس کی. یعنی کہ کورونا وائرس دوبارا نہیں ہوتا, یہ ہمیں اسٹڈیز سے پتہ چل رہا ہے. لیکن یہ تو باتیں آ رہی ہیں, چائنا میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ جی لوگوں پر دوبارہ یہ وائرس کا حملہ ہوا, مطلب ایک ہی باڈی پر. چائنا سے جو آپ کو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. وہ تو اب آ رہی ہے خبر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو اس بیماری سے نجات مل گئی تھی ان میں ری اکرنس کی پاسبلٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل نہیں ہے, ابھی تک اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کوئی سائنٹیفک ایویڈنس اس کی نہیں ہے. صحیح, بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر سعد نیاز آپ کا, اور واقعی بڑی اہم باتیں تھیں. لیکن ایک جو سب سے اہم بات, بات کر کے بڑا مزہ آیا ویسے, اور انلائٹنگ گفتگو تھی ویسے. بالکل, لیکن وہی جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ کہ آپ
اپنے آپ کو ایک تو ہوتا ہے نا ہوا بنا لیتے ہیں ہم ہر چیز کا. اب آپ ٹیسٹ کروا رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں, پھر آپ کو پازیٹیو آ گیا, نیگیٹو آ گیا, آپ ایک پریشانی میں. تو انہوں نے خود اپنی مثال سے یہ بتایا کہ نہیں ایسا نہیں, اور میں ٹھیک ٹھاک تھا, میں نے صرف ایک پیراسیٹامول لی اور اس کے علاوہ میں نے غذا میں بھی, ظاہر ہے وہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ تو ہم کھاتے رہتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, یہ وہ خود کہہ رہے تھے. بالکل, یعنی کہ دوا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی ضروری ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کا فرمانا تھا اور واقعی بالکل صحیح فرمانا تھا.